कहते हैं कि भाई हैट जो है वो 6 रंगों के होते हैं, 6 किस्म के। ये आप गालिबन मैं आपको सबको शायद न दे सकूँ, मैं कम पढ़िए आपको मैं दूंगा जितने हैं मैं आज के लिए बना कर लाया हूँ और आपको मिलेंगे। इसके ऊपर हैट भी लिखा हुआ है और हैट के बारे में तफसीर भी लिखी हुई है। सबसे पहले सीक्वेंस तो ये नहीं होगा हैट का, सीक्वेंस और होगा, लेकिन जब हम बयान करते हैं सबसे पहले आता है वाइट हैट। वाइट के लिए आप देखें ये कलर वाइट है, ये वाइट है, चलता है। या आप मेरे बाल देख लें सारे वाइट हैं, बाल वाइट वाइट हैट है। जो वाइट हैट है वो मतलब डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, समझना। मिसाल के तौर पर मलेरिया है तो इस वक्त पाकिस्तान में कितने शहरों में मलेरिया फैला हुआ है, हर शहर में कितने मरीज हैं, आबादी के लिहाज से मरीजों का तनासब क्या है, 0.02% है, 0.5%, लाहौर में 0.7% है, मुल्तान में 0.45 है। एवरेज नेशनल क्या है, पूरे नेशन के हवाले से क्या एवरेज है? पता चला कि पाकिस्तान में 0.25% है जिसको मलेरिया हो रहा है, और तादाद के हिसाब से देखें तो ये हज़ारों में हो जाती है, लाखों में हो जाती है। अब डेटा हमारे पास आ गए, अब हमने देखना है कि भाई मच्छर जो है वो कितने किस्म का होता है। डेंगू फीवर भी होता है, ऑर्डिनरी मच्छर भी होता है, काला मच्छर भी होता है, छोटा बारीक जो रात को नजर भी नहीं आता, वो अपना काम करके चला जाता है। बाज़ औक़ात तो मच्छर का रात को मैं सोता हूँ तो यहाँ पे बड़े आराम से बैठा होता है, तो मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास जब होता है जब वो काटता है, तो मैं कहते ऐसे करता हूँ उसमें, यार तो मैं यही जगह मिली थी काटने के लिए, और जगह कोई नहीं मिली, पूरा घर के अंदर वो आपके काट के चला जाता है। तो ये डेटा लेना, डेटा लेने के बाद अदारे में कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कितनी दफ़ा पेश आया, कितने लोगों से मुतासर हो रहे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, कितने बंदे हैं, इसमें साल करने में कितना पैसा खर्च होगा, उसके असरात क्या होंगे, कितने % इम्प्रूवमेंट होगी, इतने साल करने कितना नुकसान होगा। डेटा लेने के बाद फिर एक फैसला करता है। ये तो वाइट हैट है डेटा पेपर अप्रोच जो लोग हम करते रहते हैं। वाइट हैट के बाद फिर आता है रेड हैट। ये कदर आप देख रहे हैं, रेड हैट। रेड हैट का क्या, रेड जो किस चीज की अलामत है? खतरे की अलामत है। और किस चीज की अलामत है? सेंटिमेंट्स की अलामत है, सेंटिमेंट्स। अब देखो गांधी गार्डन, हमारा ये गांधी गार्डन, वहां पे एक बंदा आया और सुर्ख रंग की कमीज पहनी हुई थी और शेर के पिंजरे के सामने खड़ा हुआ, जंग अखबार में था, और तू भी शेर और मैं भी शेर, आज तेरा हो जाए तो क्यों करे, आगे हाथ डाला, शेर ने हाथ दबा दिया, उसका हो बेचारा हाथ से महरूम हो गया, अखबार में है, उसके ऊपर बड़ी इलाज वगैरह होता रहा। सेंटिमेंटल अप्रोच है। अब अदारे में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम सोचते हैं कि ये जो मिसाल के तौर पर अभी रमज़ान शरीफ आने वाले, और रमज़ान शरीफ आने के बाद ईद का मौका आएगा, प्रोडक्शन रमज़ान में ज़्यादा होगी, फ़रोख्त भी ज़्यादा होगी, और बताया जाएगा भाई गारमेंट इंडस्ट्री है, जिस तरह से वो कहेंगे इस साल जो साल आने वाली ईद है 5000 से अबाव जिन शर्टों की कीमत है वो ज़्यादा बिकेगी, 2000 से 5000 की एवरेज इंक्रीज होगी थोड़ी सी, और इसके नीचे जो शर्ट है 1200-800 वाली शर्टें जो है उनमें इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हुई है। ऊपर के तबके को फर्क नहीं पड़ा है, जो 5000 से महंगी कमीज लेते हैं वो खरीदेंगे, दरमियाने को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ ना कुछ वो ले लेंगे, लेकिन पूरा तबका जो 800-700 की शर्ट लेता है वही बाजार से वो शायद इस दफ़ा भी ना ले सके। तो इस तरह एक एवरेज उन्होंने बना लिया, उसके हिसाब से सोचा है फैक्ट्री के मालिक ने कि इस साल जो लोगों को बोनस देते हैं ईद के मौके के ऊपर, 2 बोनस देते हैं, वो बोनस 1 कर दिए जाए 2 की बजाय। अब वो कहते हैं मीटिंग बना लेते हैं, और मीटिंग बनाने के बाद 6 डायरेक्टर हैं,
ایک طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ وائٹ ہیٹ پہن کر بتاؤ تصور میں وائٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں ڈیٹا نکالو، ٹوٹل امپلائز کتنے ہیں، مارکیٹ کا حجم کیا ہے، کتنی سیل متوقع ہے، کتنے چھٹی پر ہیں، کتنے کام پر ہیں، کتنی پروڈکشن پچھلے سال رمضان شریف میں ہوئی تھی، اس سال کتنی پروڈکشن ہوگی، مارکیٹ ڈیٹا لے لو سارا. تو یہ ایک وائٹ والا تو اس طرح سے چلتا ہے. اب ریڈ والا کہتا ہے کہ دیکھیں کہ عید کا موقع ہے اور آپ نے جب بونس بند کر دیا تو ہمارے امپلائیز جو ہیں ان کے جذبات مجروح ہوں گے جب ان کے وہ عید کی شاپنگ اسی بونس سے کرتے ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں. آپ نے 2 کا 1 کر دیا، آدھے پیسے رہ گئے، اب نئے کپڑے بچوں کے نہیں آئیں گے، جوتے ان کے نہیں آئیں گے، ان کے جذبات مجروح ہوں گے، اس سے وہ جو ہے پریشان ہوں گے. جب بندہ پریشان ہوگا کام پر آئے گا تو وہ کام تو نہیں کرے گا، پھر پریشانی میں ہوگا تو ہماری پروڈکشن اور گرے گی، ہمیں نقصان پہنچے گا. تو یہ کام نہ کریں. تو کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ افسروں کو گھٹا دیتے ہیں اور اسٹاف کا بونس وہی رہنے دیتے ہیں. کہتے ہیں افسر خود ڈیمارلائز ہوں گے تو وہ موٹیویٹ کام کریں گے تو تربیت خراب ہوگی، لہٰذا یہ کام بھی نہ کریں. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلو ہیڈ. بلو صاحب یہ دیکھیں، بلو ہیڈ، بلو کے اندر یہ ہے کہ بھائی آئندہ کے بارے میں سوچنا کہ اگر ہم بونس اس سال 2 کرتے ہیں تو اگلے سال 3 کی توقع کریں گے، اس سے اگلے سال 3.5 کی توقع کریں گے، تو 5 تک چلا جائے گا. یا اس سال ہم نے بونس بڑھایا ہے، 2 کر دیے، پروڈکشن ہماری بڑی ہے، اگلے سال 2.5 کر دیں گے، پروڈکشن ڈبل ہو جائے گی، اس سے اگلے سال تھوڑا کریں گے اور ڈبل ہو جائے گی. تو یہ فیوچر کی سوچ ہے ساری. اور بلو ہیڈ کو آرگنائزنگ ہیڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کو آرگنائزنگ ہیڈ کیوں کہتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ آپ دیکھیں آسمان بلو ہے، سمندر بلو ہے، تو بلو جو کلر ہے وہ دی کلر آف انفینٹی. یہ طلعت یعنی یہاں بیٹھی ہوئے ہیں آرٹسٹ ہیں اور بھی آرٹسٹ ہیں. بلو کلر از دی کلر آف انفینٹی، لا متناہی، یہ دور تک ہماری سوچ لے کے جاتا ہے اور اپنی لمٹ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ہمیں دوسرے ہیڈ کے تھوڑی جھلکیاں بھی دکھاتا ہے. اس لیے آغاز جب میٹنگ کا تو وہ کرتا ہے بلو ہیڈ سے تاکہ شروع میں پورا ریویو ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں پوری باتیں آ جائیں. ٹھیک ہے. اب بلو ہیڈ جب سو جائے، فیوچر کی بات ہے، اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، مورل پہ کیا اثر پڑے گا، یہ بلو ہیڈ کا کام آ گیا. بلو ہیڈ کے بعد ہم نے کون دیا گرین ہیڈ. یہ گرین دیکھو میں نے شرٹ گرین پہنی ہوئی ہے. گرین کیا ہوتا ہے؟ مٹی طلعت یعنی مٹی تھی جی، پراسپیرٹی، بالکل، گروتھ، انکریز، فائدہ. تو بلو ہیڈ جو بندہ پہنتا ہے تصور میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ بونس بڑھانے سے یا کوئی اور چیز ہے. بھائی ایک چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ادارے میں کہ پارکنگ لاٹ جو ہے اس کے اوپر ایک سیکیورٹی گارڈ رکھا جائے، 2 سیکیورٹی گارڈ رکھے جائیں، کیوں آئے دن کو موٹر سائیکل کبھی اٹھ جاتی ہے، کبھی پولیس والے گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پی آئی ڈی سی پہ ایسے پھینکتے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو یہ سیکورٹی گارڈ وہ کرتے ہیں. اب سوچتے ہیں یار سیکورٹی گارڈ رکھیں تو اس میں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. وائٹ ہیڈ کتنے اداروں میں سیکورٹی گارڈ ہیں، کتنے اداروں کے اندر پارکنگ پلاٹ ہے. پچھلے سال کتنی موٹر سائیکلیں ہماری چوری ہوئی، وہ سگنیفیکینٹ ہے یا سب کو اثر پڑا ہے. کتنے دفعہ پولیس گاڑیاں ہمارے لے کے گئی، کتنے ہمیں پیسے دینے پڑے جرمانے کے طور پہ. کیا خرچہ ہوا، کیا وہ خرچہ زیادہ ہے یا اس کی تنخواہ زیادہ ہے؟ زیادہ ڈیٹا لے لیں. اور ریڈ ہیڈ اس میں تو خطرہ ہے یار، اس سال 1 رکھیں گے، اگلے سال 2 چوکیدار رکھیں گے، پھر 4 رکھیں گے. اور یہ اپنے لوگوں کی گاڑی باہر جگہ کھلی پڑی اپنی گاڑی میں پارک کریں، یہ تو ہمارے کنٹریکٹ میں شامل نہیں ہے کہ یہ اس اپنی گاڑی کی حفاظت بھی کریں گے. ریڈ ہیڈ ہے. یا یہ ریڈ میں یہ بھی پازیٹیو سوچ بھی ہے، صرف بری سوچ نہیں ہے کہ جناب جب ان کی گاڑیاں محفوظ ہوں گی، موٹر سائیکلیں محفوظ ہوں گی، دفتر میں بے فکر ہو کر
پورے توجہ کے ساتھ کام کریں گے تو ہمارا کام بڑھے گا. یہ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. ریڈ کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارا یلو ہیڈ. واٹ دی کلر آف یلو؟ اینی بڈی یہ ویئرنگ اے یلو کلر ہے. اینی بڈی ویئرنگ اے یلو کلر؟ یلو ہے بی ریڈی. یلو بالکل یلو. آپ کا بھی تو بٹا یلو ہے. یلو مینس یلو از دی کلر آف گولڈ. امید، سورج کا رنگ، دھوپ کا رنگ، روشنی کا رنگ. تو دیکھنا بھائی ہر وقت امید کے ساتھ دیکھنا. یہ امید جو ہے نا، یہ اس سے کیا امیدیں وابستہ ہوں گی، کون سی امیدیں ہماری پوری ہوں گی، کون سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. یہ پازیٹیو چیزیں دکھاتے ہو. یلو ہیڈ کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے غالباً ہم نے کتنے ڈسکس کر لی ہے؟ وائٹ 5 ہو گئے. 5 ہو گئے. کون کون سے چلے بتائیے؟ وائٹ، گرین، ریڈ، بلو، وائٹ، گرین، یلو. یلو. اچھا، اور تھوڑا سا وہ کر لیں کہ بلو سے وہ آرگنائزنگ ہیڈ کیوں کہتے ہیں؟ اسکائی، یہ پورے باقی ہیڈس کا ریویو کرتا ہے اور ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے مسئلے کو یہ دیکھتا ہے. برڈ آئی ویو. گڈ ورڈ یوز، ویری گڈ. اچھا، بلیک ہیڈ. بلیک مینس نا امیدی، مایوسی. کہ بھائی میں تو مایوس ہوں، یہ ہمارا جو ادارہ ہے، یہاں کے لوگ سدھرنے کے نہیں ہیں، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ اپنے بونس 2 کے 2.5 کرو، 2.5 کے 3 کرو، اس سے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ پیسے ڈالنا چاہتے ہو، ضائع کرنا چاہتے ہو، کر لو، میں تو اس حق میں نہیں ہوں. یہ ہے بلیک ہیڈ. وہ آپ کو یہ تمام دکھائے گا کہ نا امیدی ہے، بونس بڑھاؤ، تنخواہیں بڑھا دو، سیکورٹی گارڈ لگا دو، ان کی گاڑیوں کی حفاظت کرو، دفتر کے اندر میڈیکل ڈویژن قائم کر دو، فوری علاج دفتر کے اندر ہو، اپنا ہاسپٹل بنا لو. یہ وہ کرتے رہو، لیکن یہ قوم سدھرنے کی نہیں ہے، یہاں لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ بلیک ہیڈ ہے. اب یہ سب ہیڈ ہم نے ڈسکس کر لیے، اور فارچونیٹلی ہم ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر بلیک کلر بھی ہے، ریڈ بھی ہے، بلو بھی ہے. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں یلو بھی آپ کو اس طرف مل جائے گا، تو سامنے یلو کلر بھی ہے. سارے کلر یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پر تصویر بنا کر بڑا لطف اس لیے آتا ہے جیلانی صاحب کہ بعد میں ایسا منظر ہوتا ہے کہ مطلب تصویر سمجھ ایسا کسی فریم میں کسی نے لگا دیا. اتنی خوبصورت جگہ آپ نے منتخب کی ہے کہ یار تصویر بنوانے کے بعد اس کے پس منظر میں لگتا ہے یار کہیں سے پتہ نہیں کہاں سے کسی اچھی جگہ سے ہو کر آ رہے ہیں. بڑا اچھا منظر ہے. اور یہاں فارچونیٹلی مجھے اپنے لیکچر کی تمام قدر بھی ملی، ویڈیو ریٹ بھی مجھے یہیں پر مل گئی ریڈی میڈ. اب یہ سب ہے. اب آپ دیکھیں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ایک مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، اور مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے میٹنگ بلائی ہے اور 6 ڈائریکٹر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرض کر لو کمپنی میں 8 ڈائریکٹر ہیں تو باقی 2 آبزرور ہیں. 6 کے 6 ڈائریکٹر کو ہم نے پہلے سے وہ کر دیے، ایک ان کو ہم نے تیار کر دیا کہ بھائی آپ کا بلو ہیڈ ہے، آپ کا ریڈ ہیڈ ہے، آپ کا وائٹ ہیڈ ہے. اب اس مسئلے کی نیریشن آف پرابلم ہوتا ہے. جو بھی پریزائڈ کر رہا ہے بندہ وہ بتا دے کہ مسئلہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ مسئلہ کوئی اور ہو اور ہم حل کچھ اور کر رہے ہوں. بات بونس کی نہ ہو بلکہ بات یہ ہو کہ بھائی ہم نے کوئی فیسلٹی اور کم کر دی ہے، ہمارے سپروائزر زیادہ سخت مزاجی سے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اور اتنے پریشان ہیں، ادارے میں کنفلکٹ زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آدھا بونس 2 بونس بڑھانے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ پرابلم اپنی جگہ رہے گا. تو سب چیزیں وہ کہتے ہیں آپ نے وائٹ ہیڈ پہن کر بات کرنی ہے. آپ نے تو ڈیٹا انالائز کرنا ہے، انالیسس کرنا ہے، ڈیٹا لینا ہے. دوسرے بندے کو بلا لیا کہ جناب عبدالغفور صاحب آپ نے بلو ہیڈ پہننا ہے، آپ نے سب چیزوں کا احاطہ کرنا ہے، فیوچر کی بات کرنی ہے. اولاد غلام حسین کو ریڈ ہیڈ. میرے پاس ایک بندہ ہوتا تھا غلام حسین قریشی، اس کو میں GH کو کہتا تھا، اچھا مینیجر تھا. اور GSQ جہاں غلام حسین قریشی بھی تھا وہ بڑا اچھا کام کیا کرتا تھا، جس کو لوگ مذاق بھی کرتے تھے دوستانہ انداز میں. ایک KMC بھی تھے میرے پاس، خوشی محمد چودھری.
یا ٹوڑو کسی میٹنگ میں آتے تھے کے ایم سی بھی ہوتا تھا, جی ایس کیو بھی ہوتا تھا, تو بڑا لطف آتا تھا یار آپ جی ایس کیو کچھ کریں گے, کے ایم سی بھی کچھ کرے گا, تو لوگ مل جو مذاق بھی کرتے تھے, کام بھی کرتے تھے. اور تیسرے کو ہم نے ریڈ ہیٹ, آپ ذرا سا نا اس میں خطرات کو پوائنٹ آؤٹ کریں, جذبات کے لحاظ سے دیکھیں, پازیٹیو نیگیٹو. پھر آپ نے دیکھا بلیک ہیٹ کو, آپ ناامیدی کی بات کریں. اب آپ نے سارا یہ مسئلہ کر لیا, لیکن اس کے اندر کیا ہے, احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں پہ لیبل نہیں لگانا ہے. ایک جگہ پر میں یہ پروگرام کر رہا تھا, ایک بینک تھا, پروگرام کر رہا تھا, ہاف ڈے کا پروگرام تھا, اور وہاں پر میں یہ ہیڈ ورڈ سارے ہیڈ پہ بات کر لی. بینک کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے, اور یہ انسٹیٹیوٹ نرسری کے پاس تھا. وہ رستے میں ڈراپ ان ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ جس بندے کو آپ نے بنایا وہ اس قابل بھی ہے یہ نہیں. سوچتے ہیں نا بینک والے, اپنے ٹرینر کو بلا لیے, پتہ نہیں کہانیاں سنا کے چلا جائے گا, کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ اپنا ہی بتاتا رہے گا, میں یہ تھا میں وہ تھا. کئی اسپیکر ایسا بھی کرتے ہیں, اپنے ہی کہانیاں بتا کے چلے جائے. وہ آ کے بیٹھ گئے. تو اس کے بعد ٹی بریک ہو گئی, وہ بھی ٹی بریک میں شامل ہوئے. جب میں نے یہ کہا کہ اس میں آپ لیبل نہ لگائیں, مثال کے طور پہ ہم نے آپ کا کہنا نہیں ہم نے قدیر صاحب جو بیٹھے ان کو اپنے بلیک ہیڈ کا ٹائپ دے دیا, ٹائپ وہ ایک رول دے دیا. انہوں نے بلیک ہیڈ کی بڑی اچھی نمائندگی کی, جتنی نا امیدی کی باتیں سب ہمیں دکھا رہے. اب ایک دن دفتر میں بات ہو رہی ہے کہ یہ کہنی صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑو جی وہ تو ہے ہی نا امیدی کی باتیں والے, وہ تو بندے ہی نیگیٹو ہے. تو بھائی اس پہ لیبل نہ لگائیں, وہ اس کا رول تھا جو اس نے اس اینگل سے دیکھنا. ہو سکتا ہے ایک سائڈ وہ بندہ بہت زیادہ پازیٹیو ہو, لیکن اس کا رول نیگیٹو تھا. یہ نہیں کس طرح مطلب کہ اسلم پرویز ایک بڑا فلم سٹار ہوتا تھا پرانے زمانے میں, وہ ہر جگہ لڑائی جھگڑا کرتا, لوگوں کو اس کو بندہ ہی ایسا. حالانکہ وہ ہوٹل کا مالک تھا لاہور میں, جو مہمان کو چائے بھی مفت پلاتا تھا, کھانا بھی کھلاتا تھا, لیکن کہتے تھے کہ یار یہ بندے اس قسم کا ہے, اس کا تو کام ہی لڑنا جھگڑنا ہے کسی قسم کا. یہ انڈیا میں دربند ہوتا تھا ایک, اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بندے ہی فسادی ہے, باہر پٹائی کے سوا کام ہی نہیں کرتا. تو جو رول ہوتا ہے وہ کرتا, اس کو لیبل نہ لگائے. جب میں نے یہ بات کی, 3 بریک کے بعد واپس آیا, تو وہ ادارے کے پریزیڈنٹ صاحب کہنے لگے کہ 1 منٹ مجھے بھی بات کرنے کا موقع دے. میں ارشاد کہتے ہیں لیبل لگ چکے, 3 بریک میں ذکر ہو رہا تھا, فلان ڈائریکٹر جو ہے وہ بلیک ہیٹ ہے, فلانا ریڈ ہیٹ ہے, فلانا بلو ہیٹ ہے. لیبل تو آپ نے لگا دیا ہمارے یہاں. تو میں نے کہا آپ کچھ ارشاد کریں. تو وہ بڑے بیلنسڈ سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے 5 منٹ دیے. کہنا تھیوری بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن جس بندے کو ریڈ ہیٹ ملتا ہے وہ ساری زندگی سے میں نہیں رہتا. جس کو وائٹ ملتا ہے وہ ہو سکتا ہے اکاؤنٹنٹ نہ ہو, وہ ڈیٹا جانتے ہی نہ ہو. جس کو ملتا ہے بلو ہے یلو اور اندر سے بڑا نیگیٹو آدمی ہو, اس میں تو یلو پارٹ کرنا ہے, تو لیبل نہ لگائے. تو آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اداروں میں کام کرتے ہیں تو ذہن میں نہ سوچیں یار فلانا وہ تو ہے ہی ریڈ ہیٹ والا, یا ہر خطرے کی اس کو نظر میں, یہ کام نہ کریں. اچھا اب چھوٹا سا پرابلم ہے تو یہ حل ہو گیا. ہم جو بعد میں چیئرمین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا, لیکن اگر کمپلیکس پرابلم ہے تو پھر ایک نہیں کئی میٹنگ ہوں گی, اور ہر ڈائریکٹر کو, ہر پارٹیسپینٹ کو ہر ہیڈ پہننے کا موقع دیا جائے گا. ہر بندہ ریڈ بھی پہنے گا, بلو بھی پہنے گا, بلیک بھی پہنے گا, یلو بھی پہنے گا, ہر ہیڈ پہنے گا. اس طرح سے ہر بندے کو ہر اینگل سے سوچنے کا موقع مل جائے گا. اور لیکن یہ چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے نہیں, تو بڑا مسئلہ ہو. یہ جو تھے ہمارے ایڈورڈ ڈیبونو, یہ پاکستان بھی آئے تھے, اسلام آباد میں ان کا لیکچر تھا, تو میں اس دن اتفاق سے اسلام آباد میں ہی تھا. ڈاکٹر وہاب صاحب اسپیشلی گئے تھے, ماجو والے میں پڑھایا 10-12 سال. ڈاکٹر وہاب صاحب اسپیشلی وہاں پر گئے تھے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ میری ملاقات بھی, میں نہ جا سکا کہ اہم اس وقت
किसी पिंडी में मेरी अपनी मीटिंग थी, सारे दिन का प्रोग्राम था, मैं नहीं जा सका, लेकिन डॉक्टर साहब ने मिले थे उससे, एडवर्ड डी बॉर्न साहब। एक ही दफा पाकिस्तान है, इस 1988 की बात, 85 में ये किताब लिखी थी, सिर्फ है 88 में पाकिस्तान आए थे। अच्छा, अब 6 के 6 ऐड करने के बाद मैंने एक फैसला कर लिया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इन हेड्स के थ्रू एडवर्ड डी बॉर्न ने कहा था, अगर कांगो वार बंद हो सकती है तो छोटा मोटा मसला क्यों नहीं हल हो सकता। कांगो वार कई साल से चल रही थी। यूनाइटेड नेशंस ने एडवर्ड डी बॉर्नो को कंसल्ट किया। डी बॉर्नो साहब ने कहा कि 6 हेड फार्मूला लगाएं, मुझे एक बंदे मेरे हवाले करें, उनको मैं पहले ट्रेनिंग दूंगा, फिर मसला उनके सामने रखेंगे और रखने के बाद फिर वो जो फैसला करेंगे आप कर लेना। तो उसके रिजल्ट में ये हुआ था कि कांगो वार जो थी वो बंद हो गई थी। एडवर्ड डी बॉर्नो ये कहते हैं कि अगर कांगो वार बंद हो सकती है तो ये कंपनी के मसाइल, अदारों के मसाइल, घरों के मसाइल, और ये बात याद रखें, परसों शाम एक सीनियर मैनेजर से बात कर रहा था, कहते आप 6 हेड को अदारों तक, कंपनी तक क्यों महदूद करते हैं। घरेलू मसाइल भी इससे हल हो सकते हैं, सियासी मसाइल भी हल हो सकते हैं, कौन सी जमात किससे कोलिशन करे, कोलिशन न करे, ये मसला भी हल हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे सियासतदानों को ये थ्योरी शायद पता नहीं है, हो कि किसी एक बात के ध्यान में हो तो हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये पता होगा, पता हो तो बड़ा फायदा हो सकता हो। अच्छा, अब ये 6 हेड करने के बाद फैसले, बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा कराची शहर को बताता हूँ। वो ये कि हमारे यहाँ फेडरल बी एरिया में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर एहसान ला, कैप्टन एहसान ला, रुकैया स्क्वायर में उनकी क्लिनिक थी, और उनके वालिद थे चौधरी गुलाम मोहम्मद, जो कि जमात इस्लामी के अमीर थे सिंध के लिए, बड़े नोबल आदमी थे वो। डॉक्टर साहब बड़े नोबल थे। रात 12 बजे तक क्लिनिक करते थे, क्लिनिक में रात 2:30 बजे तक होम विजिट करते थे, और होम विजिट के पैसे को दे तो ले लेते, न दे तो नहीं लेते थे, कोई बात नहीं। और जिस पेशेंट को अस्पताल में दाखिल करते थे उसको खुद विजिट भी करना चाहते, बताओ विजिटर कि मैं, ये मेरा पेशेंट है, और डॉक्टरों से मिलते थे कि मैंने ये पेशेंट दाखिल करवाया, जिसका क्या इलाज हो रहा है, वहाँ जाके चेकअप करते थे। तो कौन करते थे हमारे। उनके बाद एक बंदा आया, कहने लगे कि मुझे बुखार है और बुखार मेरा जा नहीं रहा, कितनी दवाएं बुखार की मैंने इस्तेमाल की। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई टेस्ट कराया आपने। टेस्ट तो मैंने कराए हैं 2-3, लाइए मुझे दे दे। डॉक्टर साहब ने टेस्ट सारे पढ़े, हर मरीज की फाइल बनाते, उसकी फाइल बनाई, उसमें वो सारे टेस्ट लगा दिए। कहने लगे आप 3 दिन के बाद आना मेरे पास, फिलहाल कोई दवाई नहीं, 3 दिन के बाद आना। चले गए। डॉक्टर साहब ने उससे एक सवाल ये भी पूछा था कि आप कब से कराची में रह रहे हो। कहते हैं कि मुझे 3 हफ्ते हुए, मैं तंजानिया से आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने मेडिकल एसोसिएशन ऑफ तंजानिया को ईमेल भेजा, इस नाम का पेशेंट है, आपके यहाँ रहता था, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, अब आप बताएं कि इसको आराम नहीं आ रहा, कैसे आराम आएगा। उन्होंने बताया कि इसको आराम इस दवाई से आएगा। वो दवा मार्केट में मौजूद थी, लेकिन इतने कम दाम की दवाई थी कि डॉक्टर को ख्याल तक नहीं जाता था। उसको महंगी महंगी दवाएं दे रहे हैं, ये औरती के लगा रहे, बुखार नहीं जा रहा। वो मच्छर होता वो होते ही तंजानिया में है, वहीं से वो जर्म लेकर आए थे। हफ्ते के बाद वो नमूदार हुए, बुखार हो गया, वो जा नहीं रहा। उन्होंने उसको बताई ये दवाई है, तो हर दुकान में पड़ी है, सस्ती सी दवाई, मुझे नाम याद नहीं। वो उन्होंने जब इस्तेमाल की तो दूसरे दिन बुखार उनका ठीक हो गया। अब डॉक्टर एहसान साहब ने, मरहूम ने क्या किया कि पूरा केस बनाकर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को दिया, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसा किया कि पूरे डॉक्टर कम्युनिटी में ये सर्च फाइंडिंग भिजवा दी कि इस किस्म का पेशेंट अगर है जो, तो उसको ये अलामात हों तो उसको इस दवाई से आराम आएगा। अब जाहिर है कि तंजानिया उस ज़माने में, ये लेट 70s की बात है, आना जाना बहुत आम था। लोग तंजानिया कारोबार के लिए जाते थे, नौकरी के लिए जाते थे।
نوکری کے لیے جاتے تھے آتے تھے اور تو پھر روک لیتے. نہیں اذان نہیں ہے یہ تو موبائل کا ہے. تنزانیہ آنا جانا جو تھا وہ عام تھا, لوگ جاتے تھے آتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا. تو پھر اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. اب کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے فوراً وائٹ ایڈ پہن دیا کہ یار اس کا ڈیٹا دیکھو کہ بندہ کہاں تھا, کہاں سے آیا ہے, اس کی رپورٹ دیکھیں, بلڈ اسٹڈیز کیا کہہ رہی ہیں, اس کا لیور کی پوزیشن کیا ہے, باقی چیزیں ساری دیکھو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ دواؤں سے آرام نہیں ہے. اچھا تو یہ بندہ تنزانیہ سے آیا تھا, تو تنزانیہ والوں سے پوچھو کہ یہ کیا مسئلہ. تنزانیہ والے سے پوچھا, ای میل کا جواب تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراً بھی آ سکتا ہے. تنزانیہ والوں نے وہاں کوئی میٹنگ کی تو اس کا اپنا نام بھی وہاں پہنچا کہ ایک بندہ پاکستان میں جو اپنے پیشنٹ کے لیے اتنی تکلیفیں کر رہے ہیں, ای میلیں کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, باؤ دوڑ کر رہے ہیں. آرام اس بندے کو آ گیا. پلو ہیٹ انہوں نے پہنا بھائی اگر یہ ہے تو انہوں نے اپنے پاس ایک چھوٹا سا ایک سامنے لگی تھی, اس میں دواؤں کی ریپر لگے ہوتے جو لفاف تھیل ہوتا ہے نا بوتلوں کے اوپر ڈبے چپکائے ہوتے تھے. تو کھانسی ہے تو یوں جیسے ایک لائن میں کف سرپ کی لائن تھی, اس میں اس کو کون سے فٹ ہے گا وہ لکھتی ہے. اچھا پین کلر کی ایک لائن تھی اور لائن ہے اس میں دیکھ کے اس کو یوں لکھتے رہتے تھے اس طرح سے. تو انہوں نے وہاں پر لوگو لگا دیا کہ تنزانیہ سے آنے والے بخار کے مریض اپنی رپورٹس لے کر آئیں اور اس دوران یہ دوائی استعمال کریں. اگر آرام آ جائے تو پھر آنے کی ضرورت نہیں. تو لوگ وہی دیکھ کے چلے جاتے تھے کہ یار یہ دوائی لے لو, پتہ نہیں کیا ان کی دوائی تھی, آرام آ جائے. تو مسئلہ یہ کہ میڈیکل ہو, مینجمنٹ ہو, گھریلو مسائل ہوں, کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے اندر یہ سارا کام ہو سکتا ہے, اس سے تمام فائدے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے 6 ہیڈ کا ایک مختصر جائزہ ہے. ایک آئی جی پولیس صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم آدھے گھنٹے میں پڑھاتے ہو. میں لندن میں 6 دن 6 ہیڈ پڑھ کر رہا ہوں. 6 دن ایک دن میں ایک ہیڈ کور کرتے صبح سے شام تک. میں نے کہا آپ چونکہ پولیس میں وہ شوکت مہر کی بات کر رہا ہوں, آپ چونکہ پولیس میں آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں, کہنا نہیں یہ 6 دن میں جو پڑھاتے ہیں تو کمال ہی کر دیتے ہیں. اتنا انالیسس ہوتے ہیں, اتنے ہوم ورک ہوتے ہیں, اتنے اسائنمنٹ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ نہیں بھولتا. ہمارے پاس دو ٹائم میں جو چیز میرے ذہن میں رہ گئی میں نے پیش کر دی. ایک یہ میری کتاب ہے, کافی عرصہ پہلے آئی تھی, کچھ جیلانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور زندانی صاحب بھی ہیں. اس میں وہ واقعہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی کو ایک جگہ چھوڑ کر موٹر سائیکل پہ آگے نکل گیا, وہ کھڑی ہوئی رو رہی تھی. کسی نے بتایا وہ عورت آپ کی بیگم تو وہاں رو رہی ہے. میں نے کہا میں تو اسے باتیں کرتا جا رہا ہوں. اور بھی قصے چھوڑ جانے کے مجھے پکڑ دیتی تھی. چھوڑ کا مطلب بیوی کو چھوڑ کے بھاگنے والے کہ یہ کہیں چھوڑ نہ جانا. اس کے اندر ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ 6 ہیڈ کے بارے میں بھی ایک چیپٹر ہے, آپ کو فائدہ پہنچے گا. یہ رافع صاحب کے پاس کتاب ہے. یہ ڈائری جو ہے یہ بھی ان کے پاس ہے, جو لینا چاہیں تو لے لیں آپ سے. اور یہ میں جیلانی صاحب کو دے رہا ہوں تقسیم کے لیے. امین بھائی آپ امین بھائی کو دے رہا ہوں, پکچر ڈال دیں گروپ میں تو سب کو مل جائے گا. ایک سے بھی ڈال دیں گے. جس کو یہ دینا چاہے دے دیں. تو میری طرف سے میری گفتگو مکمل ہوئی. میں آپ کے تعاون کا, آپ کی توجہ کا, آپ کی پارٹیسپیشن کا. یہ کلر تھراپی اس کا ایک پارٹ ہے. اور کلر تھراپی میں ہمارے جو ہے بڑا اچھا وہ کرتے ہیں, نام یاد نہیں آتا جی, گل محمد صاحب بھی کرتے ہیں 2-3 اور ایک کیم سی کے اندر میں نے بھی کیا تھا. کلر تھراپی تھوڑی مختلف چیز ہے لیکن دیکھیں دنیا میں ہر چیز کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. ریلیٹڈ چیز ہے. اور بھی کوئی سوال ہو میں آپ بھی آتا ہوں, چاہے میں بھی آتا ہوں. آپ نے سر وہ بات کی تھی کہ فورائڈ کے بارے میں پولیٹیشین جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں, تو جو عام فہم میں بات سنی جاتی ہے کہ وہاں پر جو غلام حسین قریشی صاحب موجود ہیں وہاں پر.
خدا کر دیتے تھینک یو یہ حکومت اچھا نہیں ہے سرکاری ملازم اس طرح سوچ سمجھ کے بات ہے. بہت ساری تعلیم نکالنے مین ٹائم جی امین بھائی یہ خط و کتابت بعد میں کر لیجیے. امین بھائی بات امین بھائی خوشی نہ کریں میٹنگ کو. اچھا اس میں بہت عرصے کے بعد ڈاکٹر کلثوم آئی ان کے لیے بہت تعلیم. کافی پرانے لوگ آئے سائیکیٹرسٹ ہیں اور بہت کچھ ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے چابی کی بات کی. بڑے صغیر پاک و ہند میں مشتاق صاحب آپ نے بولنا بھی چابی کا مسئلہ تھا نہیں آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے تک. آپ بتائیں نا کہ 5 چابیاں ہوتی تھیں. چابی کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے کہ دروازے نہیں ہوتے. I have personally witnessed some houses in Karachi in my childhood. They have no doors. Only ایک پردہ ہوتا تھا. اس لیے کہ اندر کچھ تھا ہی نہیں کیا چوری کریں. Now I would request کامران احمد صاحب کہ وہ آئیں اور مشتاق گنگانی صاحب